अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मुआशी हुकूमत के हवाले से जो इस वक्त सियासत हो रही है, इस मुल्क के अंदर जो इत्तेहाद है वो बरकरार है, लेकिन उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद केपी निगरान हुकूमत अब गैर जानिबदार नहीं रही, ये हम नहीं कह रहे, उस हुकूमत के अपने इत्तेहादी कह रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नर केपी के ऊपर जो करप्शन के इल्जामात हैं उस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गवर्नर केपी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज मौजूद हैं कराची रास। इस वक्त अगर हम बात करें तो आईएमएफ प्रोग्राम की बड़ी ही मुश्किलों से, जिसे कहते हैं कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके पैसों आना शुरू हो गए। पहली किस्त मौसूल हो गई, 2 और किस्तें हमें 2 रिव्यूज के बाद मिलेंगी। आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में वजीर आजम और वजीर खजाना साहब ने जो मुकम्मल तौर पर खाका कल पेश किया, जो 4 निकात जिसपे आईएमएफ ने अपने एलामिये के अंदर भी जिक्र किया, वो है बजट 2023-2024 का मुकम्मल निफाज, डॉलर रेट का जो है वो मार्केट खुद तय करेगी, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी की हुकूमत इंप्लीमेंट कराएगी और मुआशी और एनर्जी इस्लाहात। इन 4 चीजों के ऊपर बड़ा एम्फसाइज किया आईएमएफ ने। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो डिफॉल्ट का खतरा था, डिफॉल्ट की टर्म हम सुन रहे थे, अब एटलीस्ट लगता है कि अगले 9 माह इस टर्म से हमें छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जुबैर साहब, 10 महीने थोड़ा सा वक्त जो हम बचा सकते थे, शायद ये जो सारे मामलात थे 10 महीने पहले कुछ कड़े फैसले करके बार बार हमें डिफॉल्ट की बात ना सुननी पड़ती, मिडिल क्लास की कमर ना टूटती, उनकी बाइंग पावर कम ना होती, और उसके साथ साथ जो उन हवाले से अब हम देख रहे हैं कि मजीद कीमतें अब बढ़ा रहे हैं जो बढ़नी थी पहले। तो इतने सारा वक्त जाया करने के बाद हम आज वहीं खड़े हैं, लेकिन शुक्र है चले हमें कुशन फिलहाल मिला, ब्रीदर मिला, लेकिन 10 माह तो फिर जाया हुए नाज़ुम। नहीं, मेरा ख्याल है ये तज्जिया आपका सही नहीं है कि 10 माह पहले अगर हम करते तो लोगों की, खासतौर पर आपने मिडिल क्लास की बात की, खासतौर पर आपने महंगाई की बात की, तो इतना ना होता। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि महंगाई में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है वो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी रहा है, रुपए की कदर कम होना, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब रुपए की कदर कम होती है तो हर चीज महंगी हो जाती है, आपकी इंपोर्ट्स भी महंगी हो जाती हैं, आपको पेट्रोल भी बढ़ाना पड़ता है, आपको बिजली के नर्ख भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो अगर वो ये एज्यूम किया जाए आपके सवाल कि अगर आप 8 महीने पहले ये इकदाम उठाते कि फ्री जो मार्केट बेस्ड रुपी की को डिटर्मिन करने का आईएमएफ उस वक्त से कह रहा था, उस वक्त करने देते और थोड़ा बहुत जो कंट्रोल किया वो ना करते, तो आप खुद सोचें कि क्या हशर होता। प्लस अगर आप जो अभी एक और कंडीशन जो आपने शायद उसका जिक्र नहीं किया, उससे पहले जिस दिन मुआहिदा हुआ है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हुकूमत ने जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए हैं, जो पिछले साल 2 या 3 दफा मई 2022 में पहले की गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस, फिर दिसंबर 2022 में की गई और उससे पहले भी थोड़ी बहुत की गई, तो वो बिकॉज डॉलर्स की कमी थी। तो आप खुद सोचें कि अगर वो सब अलाउ कर दिया जाता, अगर आप आईएमएफ उस वक्त देते वक्त, पैसा देते वक्त या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करते वक्त ये कहता है कि आप इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाएं, तो आप सोचें कि दबाव तो पहले से आ रहा होता। जुबैर साहब, यानी कि इस दौरान जो डॉलर की कीमत की मैनिपुलेशन हुई, जो कि डार साहब का एक मुकम्मल तरीकेकार है, उनकी आइडियोलॉजी है, पहले भी वो करते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो अनसर्टेनिटी रही उससे भी फर्क नहीं पड़ा। आईएमएफ डील होगी नहीं होगी, डिफॉल्ट हो रहा है नहीं हो रहा, इस पूरी चैटर से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मिडिल क्लास आज ये सारी मुश्किलात उठा रही है, अगर 10 महीने पहले फैसले कर लिए होते तो यह ब्रीदिंग स्पेस हमारे पास ज्यादा बढ़ जाती। ये असेसमेंट्स भी गलत है? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो आपकी बात सही है कि देखें, पाकिस्तान गॉट बैक टू द आईएमएफ प्रोग्राम इन अगस्त लास्ट ईयर। सितंबर में वो ट्रांच भी रिलीज हो गई थी जो 8th रिव्यू की थी, और उसके वो पहले हमने मुश्किल इकदाम कर लिए थे। आपको याद होगा कि मई और जुलाई के दरमियान तकरीबन 100 रुपए कीमत बढ़ाई थी पेट्रोल की, एक दफा 30 रुपए, दूसरी दफा 30 रुपए, तीसरी दफा 24 रुपए। वो आईएमएफ ही की कंडीशन थी। जून 2022 में जो बजट दिया गया था वो भी आईएमएफ मैंडेटेड बजट ही था, और उससे महंगाई होनी थी, और महंगाई हमने देखा है कि तकरीबन 25% तकरीबन, अगर आप अराउंड लास्ट जून से देखें कंसिस्टेंटली 25%, उसके बाद 27%, उसके बाद 29% सीपीआई इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, और अल्टीमेटली हिटिंग 38%, और फिर वापस वो आना शुरू हुआ है। सो महंगाई बतदरीज हो रही थी। हाँ, आप ये कह सकती हैं जो सही नुक्ता हो सकता है कि इतनी अनसर्टेनिटी ना होती कि होगा या नहीं होगा, आईएमएफ एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ तो डिफॉल्ट हो जाएगा, ये आप जरूर कह सकती हैं, और उसकी वजूहात थी।
اس کے ہر جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ اپنے طریقہ کار سے چلتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہترین کیا پالیسی ہوگی. ڈار صاحب نے ڈیل کر چکے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے 2 ادوار میں 98, 99 میں اور 2013, 2016 میں. تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں بغیر آئی ایم ایف کے, ناٹ دیٹ کمپلیٹلی اگنورنگ آئی ایم ایف, بٹ اگر ہم اپنے فرینڈلی کنٹریز سے اور دوسرے سورسز سے ڈالرز لے آئیں گے تو پھر ہم نیگوشیٹنگ پاور پر وہ نہیں ہوا سر, یہی مسئلہ ہے سر. 1999 وہ نہیں ہوا سر, یہی بات ہے نا کہ پی ایم ایل این کی اکنامک پالیسیز 1999, 2013, 14 میں پھنسی ہوئی ہے نا. یہی سب سے بڑا آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے. ڈڈ ناٹ ورک دس ٹائم. 2023 میں وہ حالات نہیں تھے اور اس دفعہ پتہ چل گیا. پھر جب بہرحال ڈیفالٹ ہوتے 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 آخری وقت پہ ہم جب ماریا ان دا اینڈ واٹ ہیپنڈ واز the best thing for Pakistan. اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پہلے جو ہمارا جو وہ ایگریمنٹ تھا جو پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ کیا تھا, اور اگر وہ 9th ریویو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ پہلے ہو جاتا اور جون میں وہ اینڈ ہو جانا تھا پروگرام, اور ایک نئے پروگرام کے لیے اگر آپ جاتے تو وہ ایک اور مشکلات لے کے آتا. سو اب جو ہے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے ٹائمنگ اور خاص طور پر کے حوالے سے اور نئی حکومت جو بھی آئے گی اس کے حوالے سے, اس کو سیٹل ہونے کے حوالے سے, تو یہ جو 9 منتھ کا آپ کو بریدر ملا ہے یہ بہت ایک, اگر آپ یہ کہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اگر یہ جون کے پہلے ہفتے میں 9th ریویو ہو جاتا تو پھر ہم ابھی جولائی میں کیا بات کر رہے ہوتے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, وہ مینج کیسے کرے گی ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. نئی حکومت آئے گی تو پہلی چیز, اس کو آپ سلور لائننگ کہہ لیں زبیر صاحب, سلور لائننگ کہہ لیں, لیکن بہرحال جو انسرٹنٹی تھی آئی ایم شیور آپ بھی اگری کریں گے اٹ واز ناٹ ورتھ اٹ. یہ جو آپ نے بات بتائی اب ماریا, اس کی ایگزامپل میں دینا چاہوں گا. ماریا ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. 1986 میں پاکستان کا انڈیا سے میچ ہوا تھا جس میں جاوید میاں نے وہ فیمس چھکا مارا تھا, تو اس کو اچھے انداز میں یاد کرتے, یہ نہیں کوئی کہتا کہ یار وہ چھکا مارنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی آخری اوور میں, آپ پہلے رن بنا لیتے. کرکٹ انالوجیز دینا شروع ہو گئے, مجھے تو فکر لگ گئی اب آپ کی. جن کو سمجھانا ہوتا ہے ان کو کرکٹ انالوجی دینا ضروری ہوتا ہے. اچھا, یہ جو اب اگلے ایک اور سلور لائننگ ہے اس پورے معاملے کی, وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ تحریک انصاف آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو میں ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی, موجودہ گورنمنٹ کی بھی ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے اب ایٹ لیسٹ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے اوپر جو یہ بھونڈی سیاست, اور یہ کراس دا بورڈ ہوتی ہے, یہ کسی ایک جماعت کا خاصہ نہیں ہے, آنے والی حکومت, جانے والی حکومت, جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے, ہر کوئی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بیسس پہ نیریٹو بناتا ہے. از دس اوور فار دا فرسٹ ٹائم؟ کیونکہ تحریک انصاف والوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو 4 میں نے نکات بتائے اس پہ براڈر کنسنسس سب کا ہے, پروسیجرل معاملات پہ ڈس اگریمنٹ ہو سکتی ہے. سو اب آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایف پروگرام ایٹ لیسٹ ہم اسکینڈلائز نہیں ہوگا سیاسی طور پہ؟ آئی تھنک آپ کی بات سے صحیح ہے, اور یہ میں نے بھی محسوس کیا کہ پاکستان کی اکانومی کو لے کے اگر دیکھا جائے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں پاکستانی عوام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ اس پر کسی پارٹی کو بھی سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ اس پر سیاست کر کے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ تھنک سو اس کو کوئی ووٹ میں اضافہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جی وہ وقتی طور پر ایک ٹاک شو میں یا پریس کانفرنس میں اس کو یا نیشنل اسمبلی میں دوسرے کو گرانے کی کوشش کرے. بٹ ادر دین دیٹ اگر آپ سوچیں کہ جو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے, جس کو میں آلدو آئی ڈونٹ سبسکرائب فار دیٹ کہ جی جو چارٹر آف اکانومی ہوتی ہے, بیکاز ظاہر سی بات ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اکنامک پلان ہوتا ہے, لیکن کچھ ایریاز میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور خاص طور پر ماریا آپ یہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ میرا نہیں خیال ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حکومت جو جانے والی ہے وہ 1 مہینے پہلے سخت ترین معاہدہ کرے اور جس کے آپ کو پولیٹیکل کاسٹ بھی ادا کرنی پڑے گی. آج ہی یا کل آپ نے سنا بجلی کے نرخ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, وہ جو بجٹ کے اثرات ہوں گے وہ ابھی آنے شروع ہو جائیں گے. پی ایم ایل این کیا پولیٹیکل کاسٹ ادا کرے گی؟ کیونکہ ابھی الیکشن میں آپ جا رہے ہیں نا, اگر وقت پہ ہوئے, چلیں آپ کی تحریک انصاف کا بندوبست اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر نہ بھی ہوا تو وہ ایک ڈسگرنٹلمنٹ تو ہے, تو یہ آپ کو پولیٹیکل کاسٹ اس کی ادا کرنی پڑے گی. پھر آئی پی پی ہے, پھر یہ پیپلز پارٹی ٹرائنگ ٹو میک انروڈز ان پنجاب, واٹ ڈو یو سی؟ یہ اس میں دیکھیں چیلنج یہی ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے سبق حاصل کرنا, کہ آپ مشکل فیصلے کریں اور کسی وقت بھی کریں, چاہے وہ اس ایریا میں, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز کو مینج کرنے کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, جو بھی فیصلے ہیں سخت فیصلے کریں,
پھر آپ کے اوپر ہے, آپ کے لیڈرز کے اوپر ہے کہ وہ جائیں عوام کو یقین دلائیں, ان کو بتائیں کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ شارٹ رن میں اس کے بالکل وہ پریشر آئے گا عوام کے اوپر مہنگائی کی صورت میں اور ٹیکسز کی صورت میں, لیکن یہ اگر فیصلے نہ کیے جائیں تو لانگ رن میں پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. سو لوکنگ بیک آل دوز 75 ایئرز, اگر ہم یہ سبق سیکھا ہے تو یہ ہمارے پاس پھر ہمیں کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ سبق جو ہے کہ عوام کو ہم کنونس کر سکیں گے. سر سبق تو سیکھا ہے, لیکن یہ آج ہی دیکھیں اس ملک کے اندر جو چینی ہے وہ 150 روپے کلو ہو گئی. یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں بیکاز ہر آدمی اور خاص طور پہ جو لیبر کلاس ہے, مزدور کلاس ہے, اس کے لیے چینی کی قیمت ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے اسے. اور ماضی میں جب چینی کی قیمت بڑھتی تھی تو پرائم منسٹر صاحب شہباز صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ پیسے بنا رہا ہے کوئی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کے اندر, اور جو سلیکٹ مافیا ہے جو کہ رولرز کے ساتھ ہوتا ہے, از کلوز ٹو دا رولرز, ان دیئر پاکٹس ایٹ دا کاسٹ آف پیپل ہاربل. یہ جنوری 2020 کی ان کی ٹویٹ ہے. سو سر آج کون پیسے بنا رہا ہے کیوں جب چینی کی قیمت ریکارڈ ہائی ہو گئی ہے؟ آپ کے ارد گرد ہی ہیں بیٹھے کہیں اقتدار میں وہ بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ چینی کی قیمت جب وہ پی ٹی آئی کے دور میں بڑھنی شروع ہوئی تھی تو اس کی جو وجہ تھی وہ بیسکلی جو پی ٹی آئی کی حکومت فیصلے کر رہی تھی. یعنی کہ ایک تو سپتمبر یا اکتوبر 2018 میں ایکسپورٹ کرنا 10 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اور یہ چیز نہیں دیکھی گئی کہ جی اس کی وجہ سے شارٹیج ہوگی اور شارٹیج ول لیڈ ٹو پرائس انکریزز. بڑا سمپل سا ہے. پھر دسمبر میں جا کے ایک اور فیصلہ کیا گیا, 1 لاکھ ٹن اور چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اور اسی طرح سے 2-3 دفعہ فیصلے کیے گئے. جب آپ ایسے فیصلے کریں گے تو پھر تو کوشچنز ہوں گے نا کہ آپ ابھی یہ قیمت کیوں بڑھ رہی ہے سر, نہ کرتے تو چینی کی ابھی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہینے میں 3 دفعہ چینی کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اب کیا ان ایکشن ہے, غلط فیصلے ہیں, صحیح فیصلے ہیں, آرگینک قیمت بڑھ رہی ہے؟ مطلب 3 دفعہ مہینے میں. ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ ای سی سی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو فیصلہ جس کا میں ریفرنس دے رہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں, نہ اس نے ابھی فیصلہ کیا نہ کابینہ نے فیصلہ کیا چینی کے حوالے سے کوئی بھی ایکسپورٹ کرنے یا امپورٹ کرنے کے حوالے سے. یہ سپلائی سائڈ کا تو ہو سکتا ہے, لوگوں کی ذخیرہ اندازی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے, اور مجھے اس کا ایگزیکٹلی ریزن نہیں پتا. سپلائی سائڈ میں سمجھتا ہوں, اور پروونشل حکومتیں جتنی بھی ہیں سر وہ سی ایم صاحب کو پتا ہے, سوری پی ایم صاحب کو پتا ہے, ان کو پتا ہے کہ سلیکٹ مافیا جو کہ کلوز ٹو رولرز ہوتا ہے وہ لائن کرتا ہے اپنی پاکٹس کو, اس کی قیمت لوگ ادا کرتے ہیں, تو ان کو پتا ہے. یہ انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آپ ریفرنس ہی غلط دے رہی ہیں کہ جنوری 2022 میں انہوں نے یہ کہا تھا بھائی ابھی کے حرکات, یا تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا تھا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا. ایک دفعہ نہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ نے فیصلے نہیں کیے. آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے جو فیصلے کرنے چاہیے شاید وہ نہیں کیے, اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. آپ نے کہا نا فیصلہ بھی نہیں ہوا. تو دیکھیں جس طرح سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حیدرآباد میں بہت زیادہ قیمت بڑھی ہے, 30 روپے شاید بڑھی ہے, 120 سے 150 روپے ہو گئی ہے. دس از اے پروونشل ایشو کہ وہ کیا حرکات تھے جس کی وجہ سے دیٹ لیڈ ٹو شارٹیجز ان حیدرآباد اینڈ ناٹ ان کراچی فار ایگزامپل. سو یہ کوئی اوور آل پاکستان فینومینا نہیں ہے, اوپر نیچے ہے. تو میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. عوام سفر کریں گے اور بالکل کسی کی جیبوں میں یہ ایکسٹرا پیسے جائیں گے, اور اس کی رسپانسبلٹی حکومتوں کو لینی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال کے آگے نکل جائیں. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دی پرائس انکریزز دین اینڈ ناؤ. ٹھیک ہے. اچھا جاتے جاتے سر آخری کچھ سوال. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل الیکشن کیمپین اناؤنس کر دی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی طرح کی بھی کسی جماعت سے اپیرنٹلی لگتا ہے نہیں ہوگی. ہر جگہ پی ایم ایل این اپنا علیحدہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی. یہ فائنل ہے, یہ ڈیسائیڈڈ ہے, یہ کی میٹنگ میں سب معاملات طے ہوئے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ بات کر رہے تھے ایز پریزیڈنٹ آف پنجاب پی ایم ایل این, اور پنجاب ہمارا سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ بیس ہے. پنجاب میں ہی ہم اگر اچھی پرفارمنس دیں گے تو حکومت بنانے کے قابل ہوں گے اسلام آباد میں. سو 297 سیٹس ہیں پروونشل اسمبلی کی, اور 144 یا 145 سیٹیں پنجاب کی وہاں نیشنل اسمبلی کی ہیں. پہلے ہمیں ایک ایکسپیرینس ہوا تھا لاسٹ ایئر جب ہم نے پی ٹی آئی کے جو مرحفین تھے ان کو ٹکٹ دیے تھا, اور
بیکلیش ہوا, اس کی وجہ سے ہم 20 میں سے 15 سیٹیں ہار گئے پی ٹی آئی سے. سو وی لرن دی ہارڈ وے کہ جی ہمارے اپنی اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں یہ اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جن لوگوں نے 4-4 5-5 سال قربانیاں دی ہیں, اگر لاسٹ مومنٹ پہ آ کے ہم ایڈجسٹمنٹ, اٹ ڈز ناٹ مین کہ ایک آدھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, بالکل ہو سکتی ہے, میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. سر آخری سوال, یہ بیلٹ پیپر پہ آپ کو بلہ نظر آئے گا, تحریک انصاف نظر آئے گی, آپ کی کیا پولیٹیکل گیس کیا ہے؟ اس کی سب سے ڈپینڈ کرتا ہے سب سے زیادہ عمران خان پر. اگر وہ پالیٹکس مطلب جے آئی ٹی کے سامنے جس طرح سے انہوں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں کہ میرا خیال ہے ہی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یا تو وہ اون کر رہے ہیں رسپانسبلٹی, کبھی کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہم احتجاج کر سکتے جی ایچ یو کے باہر یا کور کمانڈر کے گھر کے باہر, اور پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتے ہیں ہمارے تو لوگ, یعنی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. آئی تھنک ہی ہیز ٹو بی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے گورنر کے پی کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اپنے اتحادی ان پہ اتنے سنگین الزامات کیوں لگا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں جو نگران حکومت ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے, اور یہ بات اب کوئی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں. خود خیبر پختونخوا کے اندر جو اتحاد ہے اس وقت نگران حکومت کا, اس کے اپنے وزراء اور ان سے وابستہ جماعتیں یہ الزامات لگا رہی ہیں. سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی کچھ دنوں پہلے جب وسدامی صاحب کے شو کے اوپر موجود تھے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اے این پی, پیپلز پارٹی اور جو دیگر اتحادی ہیں, اور انہوں نے جب اپنے بارے میں بتایا کہ موجودہ نگران سیٹ اپ کے اندر کس کس سیاسی جماعت کے کتنے وزراء ہیں, تو یہ معاملہ کھل کر میڈیا کے سامنے بھی آ گیا. کیا ہوا تھا اس پروگرام میں, ذرا یہ سنیے. آپ کے بھی 2 وزیر ہیں اس میں؟ 2 نہیں 3 ہیں. این پی کی بھی شاید زیادہ ہیں اور نون کی بھی شاید زیادہ ہے, پی ایم ایل کی بھی شاید 3 ہیں, نہیں 6 ہیں میرے انداز کے مطابق. 3 لوگ ہیں جی. اچھا 3 ہیں. نہیں 6 ہیں, دوبارہ چیک کریں لسٹ. ایک وزیر ہے, ایک مشیر ہے اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے. یہ ہو گئے 3. چلیں دوبارہ ہمارے بھی 3 ہیں, ان کے بھی 3 ہیں. سو 6-3-3 وہ بیٹھ کر بڑی تسلی سے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ گن رہے تھے کہ کس سیاسی جماعت کے کتنے وزراء ہیں موجودہ نگران سیٹ اپ کے اندر. 20 کے قریب وزراء جے یو آئی ایف کے تھے, یہ الزام لگایا گیا. سو ہم نے ذرا جائزہ لیا کہ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت میں اس وقت جو پوزیشن ہے جو وزراء کی, وہ کس کا کس سے تعلق کی افیلیشن ہے. سو معاملہ کچھ ایسا ہے کہ نگراں صوبائی وزیر شاہد خان کھٹک صاحب کی وابستگی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے اس وقت. نگراں صوبائی وزیر محمد علی شاہ نون لیگ کے رہنما امیر مقام کے قریبی دوست ہیں. نگراں صوبائی وزیر بخت نواز ماضی میں صوبائی وزیر رہ چکے اور ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. نگراں صوبائی وزیر عدنان جلیل اے این پی کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر حاجی محمد عدیل کے صاحبزادے. نگراں صوبائی وزیر حاجی محمد غفران کا تعلق قومی وطن پارٹی سے. نگراں صوبائی وزیر حامد شاہ جے یو آئی ایف کے رہنما اکرم خان دورانی کے قریبی ساتھی ہیں. نگراں صوبائی وزیر شفیع اللہ خان پیپلز پارٹی رہنما نجم الدین خان کے چچا زاد بھائی ہیں. نگراں صوبائی وزیر تاج محمد آفریدی نون لیگی رہنما شاہ جی گل آفریدی کے بھائی ہیں. نگراں صوبائی وزیر بیرسٹر فیروز جمال کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اگلا بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ نگراں وزیر اعلیٰ کے مشیر سید جرار حسین پیپلز پارٹی کے رہنما سید نیر حسین بخاری صاحب کے بیٹے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ کے مشیر ظفر محمود نون لیگ کے اہم رہنما ہے اور نگراں وزیر اعلیٰ کے مشیر رحمت اللہ خٹک جے یو آئی ایف کے اہم رہنما ہے. تو سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نگران حکومت جس میں کھل کر اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ حکومتی اتحاد کے وزراء سے افیلیٹڈ لوگ موجود ہیں, ان کی پارٹی سے افیلیٹڈ لوگ موجود ہیں, تو غیر جانبدار انتخابات کیسے ہو پائیں گے؟ اس کے علاوہ جو بیوروکریسی کے اندر تبادلے ہو رہے ہیں اور جو پورے آگے آنے والے الیکشن کے منظرنامے کے اندر کیا ایک فیئر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی خیبر پختونخوا کے اندر, یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. اور یہ سارے الزامات جب اتحادی ایک دوسرے کے اوپر لگائیں تو پھر اس کی جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایمل ولی خان صاحب نے گورنر کے پی کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے. ان پہ یہ بھی الزام لگایا کہ وہ گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر تمام معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, پوسٹنگز کے معاملات ہوں یا دیگر تقرریوں کی باتیں ہوں. تو جو ایک اور سنگین الزام لگایا وہ یہ تھا کہ اپنے ہی اتحادیوں کے لوگوں کو فون کر کر کے پارٹی سے کو چھڑوا کر جے یو آئی ایف جوائن کرنے کے اوپر مشورے دے رہے ہیں. یہ ایمل ولی خان صاحب نے الزام لگایا, ذرا سنیے. زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے میرے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ یہ پختونخوا میں جو گورنر ہے یہ کرائے, اور زرداری صاحب آج تک میرے سے اس بات پہ ناراض ہے کہ آپ کیوں مانیں ان کے ساتھ. صرف فائنینشیل نہیں, وہ فائنینشیل کر تو رہے ہیں
उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रही है। गवर्नर साहब डायरेक्टली जो सारा निजाम अभी चल रहा है इसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। पेशावर में तो बिल्कुल उन्होंने अपने बाप का जागीर सा बनाया हुआ है। और अभी जो मैंने बयान दिया तो ये पहले कुछ दिन पहले मैंने बयान दिया था कि जो ये गुलाम अली साहब हैं ये करप्शन के बायस इस पूरे निजाम के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं। तो मैं मौलाना साहब को चाहिए कि इसको तब्दील कर दे। भाई ये पुख्तनख्वा हुकूमत है, कोई हलवा नहीं है। कुछ अरसे पहले अखबारात के अंदर बाकायदा इश्तिहार छपे और ये उसमें से एक इश्तिहार हम आपको दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा JUIF के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जो इल्जामात थे उसके बाद इश्तिहार छपा जिसमें यह कहा गया कि वो हर्जा सराय पे उतर आए हैं और इन जमातों की क़ियादत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये ढकी छुपी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी ही पब्लिक डोमेन के ऊपर लड़ाई है। इल्जामात बहुत ज्यादा संगीन है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इल्जामात आपने सुन लिए, लेकिन फिर भी जरा अगर हम एक एक इल्जाम को लेकर आगे चलें तो फिर उनको एड्रेस हम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये निगरान हुकूमत तो गैर जानिबदार होगी कैसे? इसमें 6 वज़रा पीपल्स पार्टी के, 3 ANP के, 3 PMLN के, 20 के करीब आपके हैं। ये कैसी निगरान हुकूमत है? तो लगता है जैसे विफाक की हुकूमत का एक कैरिकेचर सा है, उसी को कॉपी पेस्ट करके उसी फॉर्मूले के तहत देखकर KP में हुकूमत बना दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आप कह रही है इस तरह हमारे नोटिस में नहीं है। ये एक गैर जानिबदार, अब प्रैक्टिकल देख लें। और ये जो हुकूमत बनी है वज़ीर आला आज़म खान साहब ने, चूंकि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसने बैठकर एक ऐसी हुकूमत बनाई है कि शायद तारीख में पहली बार ये सूबाई हुकूमत है कि आज तक किसी भी जमात ने, चाहे PTI क्यों ना हो, आज तक एक क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया कि कोई मिनिस्टर किसी अपनी जमात के, जिस तरह के आपने कहा या हमारे दोस्तों ने जो कुछ कहा। ये जो निगरान सूबाई वजीर बख्त नवाज हैं, क्या ये इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है सर? ना। अच्छा, अगर होता तो फिर ये तो इलेक्शन लड़ता ना। अब देखो, मैं आपको इस बातों में नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश और उससे एक काबीना बनाई, लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह आप तादाद दुगनी बताते हैं, इसी तरह समझो कि सब कुछ इस तरह गलत है। असल में निगरान काबीना वज़ीर आला साहब ने बनाया और आज तक खुद भी वज़ीर आला साहब डे टू डे अफेयर पे काम कर रहा है। ये ऐसे ही एक बात शुरू की जाती है। आजकल के माहौल में अल्लाह इनको हिदायत दे, किसी चीज का किसी से दूर का ताल्लुक नहीं है तो और उसी तरह बात कर लेते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं सर, है। ये आपके इत्तेहादी क्यों कह रहे हैं इस वक्त आकर? क्योंकि ये बात उन्होंने की है। अगर तो सारे मामला ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं, तो वो टीवी पे आके ये बात क्यों इस वक्त कह रहे हैं, तीनों के तीनों? देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे इत्तेहादी हमारे भाई हैं। इत्तेहादी क्या PDM का हिस्सा पीपल पार्टी है? क्या PDM का हिस्सा NP है? देखिए, आप जरा कुछ संजीदगी से टीवी चैनल और फिर आप जैसे बड़े चैनल इसका और आम जो सोशल मीडिया वाली बातें हैं उसमें फर्क होना चाहिए। सर, मुझे समझ नहीं आई, गैर संजीदगी की बात मुझे समझ नहीं आई। मुझे प्लीज समझा दीजिए, क्योंकि 3 मुअज़्ज़िज़ लोग जो कि आपकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो बैठकर अपने गिले का इजहार करते हैं, उसकी बेसिस पे मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। गैर संजीदगी हुकूमत की आप कहते हैं हुकूमत की इत्तेहादी है। कौन से इत्तेहादी है? सर, नहीं है पीपल्स पार्टी इस वक्त मजमूई तौर पे। आप सब लोग PDM, मैंने तो PDM का नाम नहीं लिया सर, मैंने तो इत्तेहादी हुकूमत है या नहीं है इस वक्त ये बता दें। ये PDM का हिस्सा है सर, मैंने PDM का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो इत्तेहादी गवर्नमेंट की बात की है। मौजूदा जो ये सेटअप है, क्या ये इत्तेहादी हुकूमत है कि नहीं है? मैं एक संजीदगी से बात कर रहा हूं कि हमें इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, माशी सूरत-ए-हाल ये तकाजा करती है आप जैसे सीनियर एंकर से
کہ آپ پہلے وہ جو کچھ کہتے ہیں تو جس طرح ہم کبھی کاغذ قلم رکھ کے لکھتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو اگر آپ انہی کو یہ کہتے کہ آپ کہتے ہیں کیا اتنے وزیر ہیں، تو کابینہ میں تو اتنے 15 وزیر ہیں، میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ 15 وزیر ہیں، اور انہوں نے کہ 20 وزیر ان کے ہیں، اور 6 اور 3 اور 3 اور 6 ان کے ہیں. تو اس طرح چیزیں جو ہے نا، آئین اجازت نہیں دیتا 15 وزراء سے زیادہ. باقی اگر ایڈوائزر ہے، اسسٹنٹ ایڈوائزر ہے، وہ الگ ہے، وہ کتنے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یعنی کہ سمر بلور صاحبہ کو غلط بیانی کر رہے ہیں نا. میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ 20 وزیر ایک ہے، 6 جو آپ نے بیان کیے 6 ایک. سر انہوں نے وزیر اور مشیر اور سارے ملا کر بتائے سر، انہوں نے ان سب کو ملا اکٹھے ملا کے پھر بھی آپ جمع تفریق کر لیں. تو وہ پھر غلط بیانی کر رہے ہیں نا سر، کہتے پھر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تاکہ ہم آگے چلیں اس ٹاپک سے. پھر میں بس آگے جو میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ خود ہی گھر میں سنے گا تو حساب کر لے. میں تو دیکھو میں ایک ذمہ دار آئینی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں. میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ پاکستان اور خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام، سیاسی جماعتوں، ان سب کو اکٹھا کر کے جذبات کو ٹھنڈا کر کے ایک ایسا ماحول مہیا کریں کہ ہم آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن کرائیں. اور یہ ذمہ داری جتنی میری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آپ کی، آپ کے چینل کی اور دیگر چینلوں کی ہے. سر تھوڑی سی ذمہ داری سر آپ کے اتحادیوں کی بھی ہے سر، جو آ کے یہ بات کہہ رہے، ذرا ان کو بھی ایڈریس. بہتر ہوتا کہ یہ ساری باتیں آپ لوگ ٹیلی فون پہ اکٹھے کر لیتے اور یہ نوبت نہ آتی. وہ نہیں آئی، میرا خیال ہے کوئی بریک ڈاؤن ہو گیا کمیونیکیشن میں، ان کو ٹی وی پہ آ کے بات کرنی پڑی. نہیں کچھ نہیں ہے، نہیں ایسی کچھ بات نہیں ہے. جب ان سے بیٹھوں گا تو ان کو یہ بات کروں گا، لیکن میں تو آپ کے چینل کی وساطت سے، یعنی چونکہ پورا قوم سن رہا ہے، اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ ہم حقیقت پسندانہ ماحول بنائیں اور اس طرح کی باتیں کریں کہ ہمارا ملک کی جو اقتصادی صورتحال جا رہی ہے، ہماری ملک کی جو معاشی سیاسی صورتحال جا رہی ہے، جس طرح کے یہ واقعات ہوئے، جو اٹیک ہوئے ہمارے فورسز کے ہاؤسز پہ، جی ایچ کیو پہ، تو اس کو ہم نے اس کو اور رنگ نہیں دینا، ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. اس کا تو اس سے تعلق نہیں، وہ علیحدہ بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے اور کانٹیکسٹ میں ہے، کیونکہ الزامات علیحدہ نہیں، یہی اسی طرح چلتی ہے نا. دیکھو یہ جذبات ابھرتے ہیں نا، ہم نے جذبات کو ابھارنا نہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو بناوٹ ہے، اس کے اندر کس جماعت کی کتنی نمائندگی ہے، اس کا تعلق 9 مئی کے واقعات کے ساتھ مجھے ایٹ لیسٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا. یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ وزراء کا بریک ڈاؤن یہ ہے، یہ کابینہ ایک غیر جانبدار کابینہ نہیں ہے. سر وہاں پہ جو لوکل آپ صحافیوں سے بات کریں، وہ سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے کہہ دیا جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ جو ہماری سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اسیسمنٹ درست ہے. دیکھو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ میرا خیال میں آج کل کے ملک کی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال کے لیے میری ذاتی رائے ہے، آپ ٹھیک کہیں گے، یہ بہتر نہیں ہے. سر اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ اگر یہ کابینہ کا یہ بریک ڈاؤن ہوگا کہ فلانے کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، فلانا نون لیگ سے تعلق ہے، فلانے کا جے یو آئی ایف سے تعلق ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے. اگر آگے غیر جانبدارانہ آگے انتخابات کے لیے اچھا نہیں ہے یہ صوبے کے. دیکھیں آج تک کسی نے کہا، یہ حکومت کے جو 5-6 مہینے ہو گئے، آپ بتائیں کسی ایک شخص بشمول پی ٹی آئی اس نے کہا کہ یہ نگران کابینہ جو ہے یہ کسی کے ساتھ وابستہ ہے. سر میں دوبارہ سنوا دوں آپ کو، سر سمر بلور صاحبہ نے جو کہا، کنڈی صاحب نے جو کہا، آپ دوبارہ سنوا دوں. اس کے علاوہ میں اور کہاں سے گواہی لے کے آئے؟ آپ کے اپنے کیبنٹ کے لوگ گواہی دے رہے ہیں. سنیں نا، نہیں میری بات سنیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں. میں آپ کو اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سڑک پہ جاتے ہوئے شخص سے آپ پوچھ لیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ جو بھی کہے گا. میں ایک ذمہ دار شخص ہوں.
اگر آج تک کسی نے نگران کابینہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو، آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ اس پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نگران حکومت بنا ہے جس نے آج تک ایک پیسے کا کام نہیں کیا؟ پابندی ہے، ایسا دیکھے کہ انہوں نے کوئی ایک ٹرانسفارمر نہیں لگا سکا، انہوں نے دفتر سے پار نہیں گئے، وہ کسی جلسے جلوس میں نہیں گئے، وہ کسی اجتماع میں نہیں گئے، وزیر اعلیٰ کسی اجتماع میں نہیں گیا۔ آپ اس پر کہو کہ اس طرح اچھی حکومت بنی؟ چلے سر ٹھیک ہے، اگر یہ گئے ہیں ہاں ٹھیک ہے، چلے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر جانبدار کابینہ ہے، وہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں آپ کے اپنے میری رائے، یہ ان کی رائے، یہ میری رائے۔ رائے کے بیچ میں کہیں ایک فیکٹ بھی ہے، فیکٹ بھی ہے، رائے اپنی چیز ہے، یہ اوپینین بیسڈ بات ہے، یہ اس میں کوئی فیکچوئل بات بھی تو کہیں نہ کہیں ہے نا۔ یار مجھے تو فیکٹ نہیں لگتا، آپ ٹھیک کہیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا۔ چلے سر، لیٹس اگری ٹو ڈس ایگری، آپ نے اپنا موقف دے دیا۔ کمل صاحب ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آپ نے پہلی دفعہ جو ہے خط ایک دفعہ فروری میں لکھا الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے حالات کے معاملے سے، پھر میں دیکھ رہی تھی کہ مارچ میں بھی گفتگو ہوئی، آپ کا موقف تھا کہ سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، الیکشن کے لیے آگے کچھ خدشات تھے۔ 18 اپریل کو بھی دوبارہ یہ بحث آئی جب سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ چل رہا تھا، تو سیکیورٹی خدشات کی بیسس پہ الیکشن کو آگے کرنے کی پلی لی تھی گورنمنٹ نے، کے پی کے کی کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے۔ اب اس وقت ایز وی اسپیک کیا الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں اگلے آنے والے 3 ماہ کے اندر؟ کیونکہ اگلے مہینے موسٹ پرابلی اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور الیکشن ہم جا رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی خدشات کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، یہ ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یعنی کل بھی حملے ہوئے ہیں، 2 دن پہلے بھی ہوئے ہیں، ہر روز ہمارے آرمی کے جوان، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ میرا موقف اس وقت سیکورٹی کے ساتھ، میرا اپنا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے سب سے پہلے تحریری طور پر ایک آئینی سربراہ کے صوبے کے ہوتے ہوئے یہ ان کو کہا کہ جو الیکشن کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن اور تمام سہولیات جو دیں گے وہ صوبائی حکومت دیں گے، ان سے میں نے کہ مشاورت کی جائے۔ پھر دوسرا خط جو لکھا میں نے کہ مشاورت کی جائے، انہوں نے مجھے تحریری طور پر لکھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ ان سے مشاورت کریں۔ میں نے نگران حکومت سے مشاورت نہیں کی، نہ میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے الیکشن کمیشن کا او تحریری لیٹر کے ساتھ ایک لیٹر لکھ کے وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب کو بھیجا، اور پھر یعنی آپ حقیقت دیکھیں، پھر میں نے اس کو ایک ریمائنڈر دیا، پھر دوسرا ریمائنڈر دیا، پھر تیسرا ریمائنڈر دیا، پھر چوتھا ریمائنڈر دیا، پھر 5واں ریمائنڈر دیا، اور پھر اس نے مجھے جواب دے دیا، اور اسی جواب کے ساتھ اپنا ایک لیٹر لگا کے۔ سر ابھی کیا صورتحال ہے؟ میرا سوال تو بڑا اسپیسیفک ہے، وہ ماضی کا موقف تو بھی معلوم ہے، ابھی کیا صورتحال ہے الیکشن کے لیے؟ کیا آگے ٹھیک ہے معاملات الیکشن ہونے؟ ابھی دیکھو، ابھی 2 باتیں ہیں۔ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، اگر اس وقت الیکشن ہوتے تو ایک پراونس میں الیکشن ہوتا اور پنجاب میں ہوتا، تو کچھ لوگ سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ نہ ہو، کہ ایک دن ہو پورے ملک میں الیکشن، کیونکہ اس سے انارکی پھیلے گی، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں ہو جائے، تو یہ بالکل ایک تقسیم تھی۔ اب جب الیکشن ہوگا تو یہ یونانیمس فیصلہ ہے، پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہوگا، تمام سیاسی جماعتیں حصہ لیں گی۔ جب تمام سیاسی جماعتیں حصہ لے گی تو انوائرمنٹ بن جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں الیکشن میں جیتوں، الیکشن میں کامیابی حاصل کروں، زیادہ سے زیادہ ورکر نکالوں، تو وہ جو مائنڈ ہے نا کہ یار اختلافات پیدا کرو، وہ ذرا دب جاتا ہے، تو اس لیے الیکشن ضروری ہے آئین کے مطابق۔ تو اب صورتحال ٹھیک ہے سر؟ اب صورتحال ٹھیک ہے؟ اب صورتحال ٹھیک ہے؟ نہیں، صورتحال جو کہ یہ اب بھی پرسوں عملے ہوئے، میں نے آپ کو کہا کہ انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گا،
यूनानिमस इलेक्शन हो चारों सूबों में और तमाम सियासी पार्टियां उसमें हिस्सा ले तो ठीक होता है। अगर कोई एक पार्टी भी कहे कि मैं हिस्सा नहीं लेता हूं तो फिर जगह जगह जुलूसें होती है, तो वो इन्वायरमेंट नहीं है, बेहतर इन्वायरमेंट होगा और इंशाअल्लाह ताला फिर हुकूमत तो सर फिर ये जो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से नहीं, फिर ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल में था, बिकॉज सिक्योरिटी वाइज तो एक सूबे को सिक्योरिटी देना आसान है एज कम्पेयर टू। हाँ नहीं ऐसा न ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर ये वो अनासर जो कि अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करना चाहते हैं वो भी फिर इसमें